आज ही हम लोग अपने बड़े भाई की शादी करके भाभी को घर लेकर आए थे। गर्मियों का मौसम था, इसलिए अम्मा ने हम सब की चारपाइयां सहन में बिछाई थी। हम दूसरे गांव से दुल्हन लेकर आए थे, इसलिए काफी थक गए थे। जैसे ही दुल्हन अंदर आई, चंद रस्में हुई और उसे कमरे में बिठा दिया गया। ना चाहते हुए भी मेरी नजर भाई की कमरे की जानिब उठ रही थी। मेरी बड़ी भाभी बड़ी प्यारी थी। बहन भाइयों में मेरा नंबर दूसरा था। इससे बड़ा मेरा भाई था जिसकी शादी हुई थी। इससे छोटा मैं था, लेकिन मेरी उम्र बस 16-17 साल थी। बड़ा भाई भी 22-23 साल का होगा। उसकी बेगम 19 की थी। बड़ी प्यारी और खूबसूरत सी लड़की थी। बहरहाल भाई बाहर चारपाई पर बैठा रहा, लेकिन नजरें उसकी अपने कमरे की जानिब थी। फिर मेरी शादीशुदा कजन उसकी चारपाई पर बैठे उसके कान में खुसर फुसर करके जोर जोर से हंसने लगे। वो भी शर्माया शर्माया लग रहा है। अम्मा ने कहा कि बस बहुत हो गई हंसी मजाक, चलो तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ सारे। कजन दोस्त यार उठ के अपने अपने घरों को जा चुके थे। अम्मा ने बड़े भाई से कहा, पीके पुत्र, तू भी जा जाके आराम कर। भाई भी कमरे में चला गया और हमारी चारपाइयां भी सहन में बिछ चुकी थी। मैं अपनी चारपाई पे जाकर लेट गया, लेकिन कमबख्त नींद नहीं आ रही थी। असल में उम्र तो मेरी 16-17 साल थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि शादी के बाद होता क्या है। लेकिन ये जानने का तजस्सुस बड़ा था। अभी भी मेरा सारा ध्यान भाई और भाभी के कमरे की तरफ था। यूं तो कमरा बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे जब मैंने देखा तो कमरे की बत्ती जल रही थी। सहन में बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए कमरे की जलती हुई लाइट से पैदा होने वाली रोशनी साफ दिखाई दे रही थी। मेरा दिल अंदर ही अंदर बेचैन हुए जा रहा था कि भाई अंदर कर क्या रहे हैं। शायद मैंने बचपन से लड़कपन में कदम रखा था, इसलिए सोच और जज्बात बदलने लगे थे। अब गुल्ली डंडा में और कच्चे खेलने में दिल नहीं लगता था। दरअसल जिन लड़कों के साथ मैंने उठना बैठना शुरू किया था, वो हंस हंस कर यही बातें करते थे, इसलिए मेरी तवज्जो भी इसी काम में लग गई थी। मेरा एक दोस्त कहने लगा कि गर्मियों के दिन हैं, सबकी चारपाइयां सहन में बिछती हैं। हम सब सोने के लिए आंखें बंद कर लेते हैं और अब्बा को ये यकीन हो जाता है कि हम सो चुके हैं, तो अम्मा की चारपाई के पास आके खड़ा हो जाता है। फिर अम्मा को हिलाता है। अम्मा की आंख खुलती है। अब्बा का हाथ झटक कर परे कर देती है और अब्बा उसे अजीब अजीब से इशारे करता है। अम्मा नफी में सर हिलाती है। फिर अब्बा उसकी मिन्नत समाजत करते हैं, लेकिन इशारों इशारों में फिर अम्मा का हाथ पकड़कर उसको उठाकर कमरे में ले जाता है। मेरा दोस्त कहने लगा कि मैं बार बार यही सोचता रहता हूँ कि आखिर इस बंद दरवाजे के पीछे होता क्या है। ये सुनकर मुझे भी कुछ तजस्सुस होने लगा। मैंने कहा, तुमने कभी देखने की कोशिश नहीं की? कहने लगा कि क्या पागल हो गया है, अब्बा से जूते थोड़ी खाऊंगा। मैंने कहा, फिर भी कहने लगा, तू देख ले। मैंने कहा, मैंने तो कभी गौर नहीं किया कि मेरे अब्बा ने यूं रात के अंधेरे में अम्मा को उठाया हो। वो कहने लगा, आज से गौर करके देख लेना। मैंने कहा, ठीक है। मैं 2-3 दिन रात को देर तक जागता रहा, लेकिन अम्मा भी बेखबर सोई रहती हैं और अब्बा भी। चंद रोज गुजरने के बाद मैंने अपने दोस्त से कहा, मेरे अब्बा तो ऐसा कुछ भी नहीं करते, पूरी रात सुकून से सोए रहते हैं। वो कहने लगा, हाँ, तेरा बड़ा भाई जो काफी बड़ा हो गया है और अब तुम्हारे माँ बाप ने बच्चे ये तो पैदा कर लिए हैं ना, इसलिए मैंने हैरत से पूछा, क्या मतलब? बंद दरवाजे के पीछे ऐसा क्या होता है कि बच्चा हो जाता है? कहने लगा, हमें पता होता है तो हम क्या आपस में एक दूसरे से पूछते, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। और आज भाई की शादी हुई तो मेरे अंदर ये तजस्सुस बढ़ने लगा, क्योंकि मैंने अम्मी और अब्बा को कभी भी कमरे में जाते हुए नहीं देखा था। मैं शायद तवज्जो भी नहीं दी थी, लेकिन आज भाई की शादी हुई है और उसे कमरे में जाते देखकर दिल चाहा कि किसी रोशनदान से या किसी खिड़की के खुले पट से अंदर का नजारा तो करके देखूं कि मियां बीवी शादी के बाद करते क्या है। मैं कभी दाएं जानिब करवट बदलता तो कभी बाएं जानिब, कभी उठकर बैठ जाता। सब सोए हुए होते थे कि मैं अचानक से उठा और धीरे धीरे कदम उठाते हुए भाई के कमरे के पास जाके खड़ा हो गया। लेकिन डर भी लग रहा था, क्योंकि हमारा सहन घर के बीचों बीच बना हुआ था और अतराफ में कमरे थे। अगर किसी की आंख खुल जाती और कोई मुझे भाई के कमरे के पास खड़ा देख लेता तो बड़ी बुरी सी बात हो जाती। मैंने कमरे का जायजा लिया। कमरा बंद था। कमरे की बैरूनी खिड़की जब मैंने खोलनी चाही तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी।
میرا دل تو جیسے بجھ کر رہ گیا تھا، آخری امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ ایک روشن تھا لیکن کمرے کے بہت اوپر تھا، وہاں سے جھانکنا ممکن نہیں تھا، لیکن وہاں سے یہ پتا چل رہا تھا کہ کمرے کی بتی جل رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ یار مجھے زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، آخر کل کو میری شادی بھی ہونی ہے، تب تو خود ہی پتا چل جائے گا کہ آخر بند کمرے کے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی چارپائی پر جاتا، مجھے کمرے سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنے لگی، جسے سن کر میں چھٹک کر رہ گیا، کیونکہ کمرے سے تو جب میں واپس چارپائی تک پہنچا تو عجیب و غریب قسم کی کشمکش کا شکار ہو چکا تھا۔ دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنی چارپائی پر لیٹ گیا اور لحاف منہ تک تان لیا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے نیند بھی آ گئی۔ صبح اماں کے جھنجھوڑنے پر میری آنکھ کھلی تھی، کہنے لگی اٹھ کمبخت، کب سے تجھے آوازیں دے رہی ہوں۔ میں نے منہ سے لحاف اتارا تو اماں بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا اماں کیا مسئلہ ہے، سویرے سویرے مجھے کیوں تنگ کر رہی ہے؟ اماں کہنے پہلوان کے گھر سے 5 کلو تازہ دودھ لیا اور اسے کہنا مکھن بھی دے، آج نورانی کا ہمارے گھر پہلا پہلا ناشتہ ہے۔ میں نے کہا اماں میرے سر میں بڑا درد ہے، ایسا کر بشیرے کو بھیج دو۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کا نام لیا۔ اماں کہنے لگی اٹھ نہ کمالے، کیا تو نے نیزتی پھیلائی ہوئی ہے؟ چل جلدی اٹھ میرا پتر۔ یہ کہہ کر اماں نے میرے اوپر سے لحاف ہی اتارا۔ مجھے مجبوراً اٹھنا پڑا، لیکن اٹھتے ہی پہلی نظر بھائی کے کمرے کی جانب اٹھی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر چارپائی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھو کر دودھ لینے چلا گیا۔ تو واپس آئے تو اماں پراٹھے بنا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی بھابھی اور بھائی کمرے سے باہر آئے، دونوں کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ بھابھی کچھ شرمائی شرمائی سی تھی، فینسی جوڑا پہن رکھا تھا، میک اپ کر رکھا تھا، ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ میں بھابھی کا چہرہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میری والدہ نے جب بھابھی کو کمرے سے باہر آتے دیکھا تو اسے بہت دعائیں دینے لگی۔ وہ بھی اماں کے پاس چلے گئی، سر پر پیار لیا، پھر دسترخوان پر بیٹھ گئی۔ بھائی بھی ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ میری چھوٹی بہن ناشتہ لگانے لگی۔ ناشتے کے دوران بھی دونوں کے اشارے بازیاں جا رہی تھی۔ بہرحال میری نظر بس ان دونوں پر ہی ٹکی ہوئی تھی، چور نظروں سے ان کے چہروں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وقت یوں گزرنے لگا اور میرا تجسس بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگا تھا۔ میں ہر وقت اسی بارے میں سوچنے لگا تھا، لیکن کبھی بھی کسی سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ ابھی میرے بھائی کی شادی کو 6 ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ اب میں مجھ سے کہنے لگی کہ بہت جلد یوں چاچا بن جائے گا۔ یہ سن کر مجھے اپنے دوست کی بات یاد آنے لگی، جو کہتا تھا کہ میرے اماں ابا ہمارے سونے کے بعد نہ جانے کمرے میں جا کر کیا کرتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد میرا کوئی بھائی بہن آ جاتا ہے۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو صحن میں اس وقت میرے اور اماں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے رازداری سے اماں کو کہا اماں ایک بات پوچھوں؟ کہنے لگی پتر پوچھ، کیا پوچھنا ہے؟ مجھے تو لگا تھا کہ شاید میری بات کا جواب اماں مجھے ضرور دے کر مطمئن کر دے گی۔ میں نے کہا یہ یہ اماں یہ بچہ کیسے ہوتا ہے؟ میرا یہ پوچھنا تھا کہ میری ماں کا چہرہ لال بھبوکا ہوا تھا۔ اماں نے رگ کے زوردار تھپڑ میری کمر پر مارا، کہنے لگی اٹھ کمینے، بے شرم بے حیا، شرم نہیں آتی ایسی بات ماں سے پوچھتے ہوئے؟ زور کا تھپڑ اماں نے میری کمر پر مارا تھا۔ میں تو تڑپ کر رہ گیا، کہنے لگی خبردار جو ایسی بات تو زبان پر دوبارہ لانے کی کوشش بھی کی تو عقل کا اندھا کہیں کا۔ مجھے کیا پتا کہ اماں اس طرح سے بھی بھڑک اٹھے گی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اماں میری بات کا جواب دے دے گی، جو آج کل میرے دماغ میں کل بلا رہے تھے۔ اس کے بعد میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں کسی سے اس قسم کی بات پوچھتا۔ چند دن بعد میرے دور پرے کی ایک ہی خالہ ہمارے گھر ملنے آ گئی، چہرے سے کافی بیمار لگ رہی تھی۔ اماں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے رقیہ؟ تو وہ کہنے لگی میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، بس مجھے اپنی بیٹی کی بڑی فکر ہے، اس کا باپ ویسے بھی نشہ کرتا ہے، گھر آتا ہے تو مار پیٹ کرنے لگتا ہے، اور میں اس کی مار سہ سہ کر تھک چکی ہوں اور بیمار بھی رہنے لگی ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی کہ تو اپنی صحت کا خیال رکھا کر۔ وہ کہنے لگی میں نے کیا خیال رکھنا ہے، جو پیسہ گھر میں آتا ہے سب اس کے نشے میں چلا جاتا ہے، نہ اسے میری پرواہ ہے نہ بیٹی کی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میں زیادہ دن جی نہیں پاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ میری والدہ اسے تسلی دینے لگی
اس کی جب مجھ پر نظر پڑی تو کہنے لگی کہ ماشاء اللہ سے تمہارا کمال تو بڑا لگنے لگا ہے۔ اماں کہنے لگی بس قد ہی قد ہے اس کا، عقل تو شاید گھٹنوں میں ہے۔ جب سے میں نے اماں سے وہ سوال پوچھا تھا، اماں مجھے قہر بھری نظروں سے ہی دیکھتی رہتی تھی، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ اس عورت نے گہری ٹھنڈی سانس لی، کہنے لگی بس ایک بات کا ڈر لگتا ہے، یہ نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور میرا نشئی شوہر میری بیٹی کو نشے میں اور جوئے میں ہار جائے۔ میری والدہ کہنے لگی اللہ نہ کرے، تو جی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگی مجھے پتا ہے نا، میں ہر وقت بخار میں رہتی ہوں، تب بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ میری ڈاکٹر کی دوائی سے فرق پڑتا ہے نہ حکیم کی دوا سے۔ پھر کہنے لگی یہ بات مجھے تجھ سے کہنی تو نہیں چاہیے، لیکن اگر تجھے برا نہ لگے تو میری ایک بات مانے گی؟ میری ماں کہنے لگی ہاں ہاں، کیا کیا بات ہے؟ کہنے لگی تو اپنے کمال سے میری فوزیہ کا رشتہ کر دے۔ ان کا نکاح پڑھوا کر میرے فوزیہ کو اپنے گھر لے آیا۔ یہ سن کر اماں کچھ دیر چپ ہو گئی تھی، لیکن میرے دل میں تو جیسے لڈو پھوٹنے لگا تھا کہ اچھا ہے میری شادی ہو جائے تو پھر مجھے بھی پتا چل جائے گا کہ بند کمرے کے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال میری ماں کہنے لگی کہ میں کمال کے ابا سے پوچھ کے بتاؤں گی۔ رات کو اماں ابا ایک ہی چارپائی پر بیٹھے خسر پسر کر رہے تھے اور میرے کام تو جیسے اماں ابا کی باتوں میں لگے ہوئے تھے، لیکن مجال ہے جو ایک بات بھی اماں کے پلے پڑنے دی ہو۔ 3 دن بعد اماں نے کہا کہ میں تیرا رقیہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہے۔ یہ سن کر میں بڑا خوش ہوا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اماں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اماں کہنے لگی دیکھ ابھی تیری شادی کی عمر نہیں ہے اور وہ لڑکی بھی چھوٹی ہے، بس مجبوراً میں یہ نکاح کر رہی ہوں۔ مجھے اماں کی باتوں سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، بس یہ تھا کہ میرا نکاح ہونے والا تھا۔ یہ بات جب اسکول میں میرے دوستوں کو پتہ چلی تو میرا وہ دوست جسے میری طرح بند کمرے کے پیچھے کے راز کو جاننے کی خواہش تھی، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک کونے میں لے گیا۔ کہنے لگا کہ اب تو بھی شادی کرنے والا ہے، اب تو تجھے پتہ چل جائے گا۔ دیکھ ایسی باتیں دوستوں سے چھپاتے نہیں، جو کچھ بھی ہو مجھے ضرور بتانا۔ میں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، جمعے کو میرا نکاح ہے رقیہ خالہ کی بیٹی فوزیہ سے۔ اس وقت بمشکل 14 سال کی ہوگی، روئے جا رہی تھی، اپنی ماں کے گلے لگی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، اپنی ماں کے گلے لگی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اتنا رو کیوں رہی ہے۔ بھابھی کی بھی تو شادی ہوئی تھی، وہ تو نہیں رو رہی تھی۔ بہرحال اماں سے رخصتی کروا کر ہمارے گھر لے آئی۔ زیادہ مہمان نہیں تھے، بس ہمارے گھر والے تھے یا پھر ہمارے خاندان کے کچھ بڑے بزرگ۔ میں سوچ رہا تھا کہ اماں فوزیہ کو بھی آپ ہی کی طرح میرے کمرے میں بٹھائے گی، پھر مجھ سے بھی کہہ دے گی کہ جا پتر جا کے اپنے کمرے میں آرام کر۔ یہ سوچ کر میرے دل میں تو ہلچل سی مچ گئی تھی، لیکن اماں کے تو ایسی کوئی بھی تاثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ اماں فوزیہ کو گلے لگائے تسلی دیتی نہیں، وہ روئی جا رہی تھی جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ پھر کہنے لگی جا پتر اچھی طرح سے منہ ہاتھ دھو، رو رو کے تو نے اپنا حشر بگاڑ لیا۔ ارے میں بھی تیری ماں جیسی ہوں۔ پھر اس نے منہ ہاتھ دھویا لیکن ابھی بھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ اماں نے کہا کہ زرینہ کے کمرے میں جا کر آرام کر بیٹا، اب تجھے کسی بھی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر اپنے کپڑے بدل، تھوڑی دیر لیٹ جا، نیند بھی آ جائے گی۔ اماں کی بات سن کر تو میں الجھن کا شکار ہوا تھا۔ وہ زرینہ کے کمرے میں چلی گئی اور میں ٹھنڈی آہیں بھرتا رہ گیا۔ میں نے سوچا شاید یہ دوپہر کا وقت ہے اس لیے اماں کو یہ سب مناسب نہیں لگ رہا ہوگا۔ دن گزرا، شام ہوئی اور پھر رات بھی ہو گئی۔ اماں نے ذہن میں چارپائیاں بچھائی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اماں مجھے کون سا کمرہ دے گی۔ ویسے ہمارے گھر میں کمرے تو کافی تھے، لیکن میرا چھوٹا بھائی ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ ایک کمرہ زرینہ اور سکینہ کا تھا، ایک بھائی بھابھی کا اور ایک اماں ابا کا، اور ایک بیٹھک تھی جو خاص مہمانوں کے لیے تھی اور بڑا سا صحن تھا۔ سردیوں میں تو سب کمروں میں سوتے تھے، لیکن گرمیوں میں سب کی چارپائیاں صحن میں بچتی تھی۔ میں تو ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اماں مجھے کون سا کمرہ دے گی، کہ اماں نے فوزیہ سے کہا کہ پتر تو میرے برابر والی چارپائی پر لیٹ جا۔ یہ سن کر مجھے بڑا غصہ آیا تھا۔ میں اماں کے پاس آ گیا، میں نے کہا اماں میں کہاں سوؤں گا؟ میری اس سوال پر میری ماں نے مجھے غصے سے گھور کر دیکھا تھا۔ کہنے لگی
اور وہ کہاں سوتا ہے؟ تو میں نے کہا وہ کونے والی چرپائی پر۔ اماں کہنے لگی تو بیٹا آج بھی وہاں جا سو، کمبخت جب بھی کرے گا الٹے سوال کرے گا۔ اماں کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، بھلا یہ کون سا الٹا سوال تھا؟ بڑے بھائی کی شادی بھی تو ہوئی تھی، ان کو تو اماں نے فوراً کمرے میں بھیج دیا تھا، اور میرے نکاح پر مجھے پھر وہی کونے والی چرپائی۔ میں بڑے غصے سے جا کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، لیکن اماں روزانہ فوزیہ کو اپنے ساتھ والی چارپائی پر سلاتی تھی۔ اوپر سے میرے دوستوں نے میری جان کھا رکھی تھی، کہتے تھے تو جان بوجھ کے بہانے بناتا ہے، تو بتانا ہی نہیں چاہتا کہ آخر تمہارے اور تمہاری بیوی کے بیچ ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، اماں اس کی جان ہی نہیں چھوڑتی۔ بہرحال اب میں فوزیہ سے اکیلے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، لیکن وہ بھی جیسے مجھے دیکھتی گھبرا کر زرینہ کے کمرے میں چلی جاتی۔ اگلے ہی مہینے میرا بھتیجا پیدا ہوا تھا، اس لیے بھابھی اب اپنے کمرے میں نہیں ہوتی تھی۔ کام کی تھوڑی بہت ذمہ داری فوزیہ پر آ چکی تھی۔ ایک بار وہ دوپہر کے وقت سب کے لیے روٹیاں بنا رہی تھی جب میں اسکول سے تپا ہوا آیا تھا، کیونکہ میں نے دوست کہتے تھے کہ تو بے وفا ہے، تو جان بوجھ کے باتیں چھپاتا ہے۔ سب لوگ شاید کھانا کھا چکے تھے، اماں اپنے کمرے میں تھی، بھابھی اپنے کمرے میں رہتی تھی، چھوٹے بہن بھائی بھی کمروں میں بیٹھے تھے۔ فوزی اس وقت صحن میں بنے مٹی کی چولہے پر روٹیاں بنا رہی تھی۔ میں نے اپنا بیگ ایک طرف پھینکا، ہاتھ نہ دھویا اور اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ میں نے کہا بھوک لگی ہے۔ اس نے روٹی کی چنگیز میرے سامنے کر دی اور سالن بھی پلیٹ میں ڈال کے دے دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے اٹھ کر جاتی، میں نے کہا فوزیہ یہ یہیں بیٹھی رہے۔ کہنے لگی وہ کیوں؟ مجھے اندر کام ہے۔ میں نے کہا شام کو چھت پر آ کر میری بات سن لینا۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی اور زرینہ کے کمرے میں چلی گئی۔ شام کے وقت میں چھت پر چلا گیا، کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہیں آئی۔ اب تو مجھے اس پر بھی غصہ آنے لگا تھا۔ ایک بار میں اسکول سے جب واپس آیا تو پتا چلا کہ بھابھی اپنے میکے رہنے گئی ہے اور اماں اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے گئی ہے۔ البتہ چھوٹے بہن بھائی گھر پر ہی تھے۔ زرین اور سکینہ دیوار کی منیر پر کھڑی اپنی سہیلیوں سے باتیں کر رہی تھی جو کہ پڑوس میں رہتی تھی۔ فوزیہ روٹی بنا رہی تھی۔ میں نے سکینہ اور زرینہ سے کہا کہ ایسا کرو تم لوگ اپنے سہیلی کے گھر چلی جاؤ، خوب باتیں کر کے آنا۔ میری بات سن کر وہ بڑی خوش ہوئی اور فٹافٹ سے پڑوس کے چلے گئیں۔ آج تو میں پکا ارادہ کر چکا تھا کہ فوزیہ کو یوں نہیں بخشوں گا۔ اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں سے بھی میں نے کہا کہ جاؤ جا کر گلی میں گلی ڈنڈا کھیل لو۔ وہ لوگ بھی گلی میں جا چکے تھے۔ میں نے باہر کا دروازہ بند کیا اور زنجیر سے اسے اپنی طرف سے لاک کر دیا تھا۔ فوزیہ روٹیاں بنا کر فارغ ہوئی تو پسینے سے شرابور تھی۔ میرے اس کارروائی سے بالکل بھی واقف نہ تھی جو میں نے ابھی ابھی کی تھی۔ اپنے بہن بھائیوں کو گھر سے نکالنے کی اپنا پسینہ پوچھتے ہوئے وہ زرینہ کے کمرے میں گئی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے اپنی چھوٹی بہن کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ خالی کمرہ دیکھ کر وہ گھبرائی تھی۔ جب تک وہ واپس پلٹتی میں نے دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کو بند دیکھ کر تو جیسے اس کی جان نکلی تھی۔ کہنے لگی کمالے زرینہ کدھر ہے؟ میں نے کہا پڑوس میں۔ یہ سن کر کہنے لگی اچھا مجھے باہر جانا ہے۔ میں دروازے کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اس لیے باہر تو وہ جا نہیں سکتی تھی۔ وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی پیچھے ہٹ۔ میں نے کہا پہلے یہ بتا تو ہر وقت اماں کے ساتھ کیوں رہتی ہے؟ اور میں نے تجھے چھت پر بلایا تھا نا، آئی کیوں نہیں تھی؟ میری بات سن کر وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ کہنے لگی کمالے مجھے باہر جانا ہے۔ میں اس کے پاس آ گیا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر تو جیسے وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ میں نے کہا تجھے پتا ہے شادی کیا ہوتی ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہ دیکھ میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اسے بھی میری طرح کچھ نہیں پتا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتا کہ بند دروازے کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ رونے لگی۔ اس وقت باہر کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ اس نے مجھے پیچھے ہٹایا، اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوایا اور کمرے کا دروازہ کھول کر بھاگ کر باہر چلی گئی۔ جب تک میں باہر پہنچا اس نے مین دروازہ بھی کھول دیا تھا۔ سامنے اماں تھی، وہ اماں کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ اماں کہنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کمالا مجھ سے گندی گندی باتیں کرتا ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ اماں مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اتنی دیر میں سکینہ اور زرینہ بھی آ گئی۔ اماں نے فوزیہ کو چپ کروایا، اسے زرینہ کے ساتھ کمرے میں بھیج دیا، پھر میرا بازو پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ پھر تو اماں نے مجھے خوب مارا۔ کہنے لگی شرم نہیں آتی تجھے؟ چھوٹی سی بچی ہے وہ، اور تو اس سے گھٹیا گھٹیا باتیں کرتا ہے، کہاں سے سیکھ کر آتا ہے؟
مجھے بتا کس کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ تو کون سکھاتا ہے تجھے ایسی باتیں؟ اپنی عمر دیکھی ہے تم نے؟ میری بات کان کھول کے سن لے کمال ہے، میں نے تیرا نکاح فوزیہ سے مجبوری میں کروایا ہے۔ جب تک تو پڑھ لکھ نہیں جاتا، کچھ بن نہیں جاتا، اور تجھے جب تک عقل نہیں آ جاتی، سوچنا بھی مت کہ میں فوزیہ کو تیرے حوالے کروں گی۔ اماں کی مار کھانے کے بعد تو دوبارہ میری فوزیہ کی جانب آنکھ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ 10ویں جماعت میں میرا رزلٹ کافی شاندار آیا تھا کیونکہ میں پڑھائی میں بڑا اچھا تھا۔ ابا نے مجھے شہر کالج میں داخل کروایا، ہاسٹل میں بھیج دیا۔ جب تک میں نے ہی بی کام کیا، کافی عقل آ چکی تھی اور اپنی بے وقوفی پر ہنسی بھی آتی تھی۔ نوکری میری شہر میں لگی تھی، لیکن نوکری لگنے کے بعد جب میں گاؤں گیا تو اماں نے مجھ سے کہا کہ اب تو اس قابل ہو گیا ہے کہ میں اپنی فوزیہ کا ہاتھ تجھے دے سکتی ہوں۔ 2 دن بعد اماں نے ساری برادری کو بلایا تھا۔ فوزیہ دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی تھی اور مجھے اپنے بچپن کی بے وقوفیاں یاد آ رہی تھی۔ کچھ باتیں وقت کے ساتھ ساتھ ہی انسان کو سمجھ آتی ہیں۔ اماں کی ماں نے اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا کہ شادی کی ایک عمر ہوتی ہے۔ آج مجھے شادی کا مطلب ہی سمجھ آ گیا تھا، اور بند کمرے کے پیچھے کا راز بھی، اور یہ بھی کہ شادی ایک ذمہ داری ہے، اسے اچھے طریقے سے نبھانا چاہیے۔ کم عمری میں لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کر کے ماں باپ ان پر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ نہ تو لڑکا ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوتا ہے اور نہ ہی لڑکی اس قابل ہوتی ہے کہ نسل کو آگے بڑھا سکے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کم عمری میں ہی لڑکی شادی کے جھمیلوں میں پڑ کر زیادہ تر بیمار رہنے لگتی ہے، اور لڑکے بھی غیر ذمہ دار ہی رہتے ہیں۔ آج میں اپنی ماں کے فیصلے پر میں بے حد مطمئن تھا، انہوں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا میرے لیے۔